इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के जरगे में ना सियासत पे बात होगी, ना लड़ाई झगड़ा होगा, और इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है उस पे बात होगी, यानी कोरोना वायरस पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासत होती है इस तरह की चीज़ों पे भी। आज अमेरिका भी इस वबा पे सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इस पे सियासत हो रही है। दुनिया की दूसरी जो कौमें हैं वहाँ पे भी हमें इस पे मुख्तलिफ़ ताकतें सियासत करती हुई नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। वबा है, बहुत बड़ी मुसीबत है, इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी है, मईशत के लिए भी है, मुआशरत के लिए भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये उससे भी बड़ी मुसीबत इसलिए बन गई है कि कुछ हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से और कुछ हमारे अवाम के रवायती रवैये की वजह से यहाँ कोरोना से मुतालिक कन्फ्यूजन इतनी फैला दी गई है कि हर बंदे के पास अलग अलग थ्योरी है। आज के जरगे में हम मुख्तलिफ़ शोबों के जो तिब के मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनके माहिरीन से मेरिट पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंस्पिरेसी थ्योरीज़ में हकीकत कितनी है, कोरोना है क्या, एहतियात कैसे की जा सकती है और इलाज कैसे किया जा सकता है। हमने इसको किसी एक शोबे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इलाज के जो 2-3 तरीक़े हैं, मसलन हमने हेमोपैथिक की दुनिया के एक बड़े नाम को भी बुलाया है। यहाँ पे हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे जो इस हवाले से एक और नुक्ता नज़र रखते हैं, और हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर भी तशरीफ़ फरमा हैं जो अभी तक हज़ारों कोरोना केसेस को हैंडल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और एक मसीहा, अमलन मसीहा की, वैसे तो सब डॉक्टर इस वक्त हमारे लिए मसीहा है, तिब्बी अमला जितने भी हैं हमारे हीरो हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस फ्रंट लाइन पे और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को, या अल्लाह ने उनके ज़रिए लोगों को ज़िंदगियाँ बख्श दी हैं, तो वो भी हमारे साथ होंगे। आज के पैनल में हमारे साथ हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन है ग्रीन टास्क फोर्स के, पैथोलॉजिस्ट हैं, इस हवाले से उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब, डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब इटली में होते हैं और जो अल्टरनेटिव मेडिसन का यूरोप में भी एक बड़ा नाम है, और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी ईजाद करदा या बनाई हुई तकरीबन 400 मेडिसन वो यूरोप के मार्केट में रजिस्टर्ड है, और इस वक्त हमारे लिए एक गनीमत है उनका वजूद कि वो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, हमें ज़ाती कई मरतबा तजुर्बा हुआ है, हमारी फ़ैमिली के लिहाज से अल्लाह ताला ने कई मरतबा उनको मसीहा बनाया हुआ है, और इस वक्त इस्लामाबाद के एक जो बड़े निजी अस्पताल का जो कोरोना का वार्ड है जो भर गया है, और तो उसके निगरान वो हैं, और सुबह से शाम तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली होती है, और आजकल हम उनके लिए फ़िक्रमंद भी होते हैं और ख़ुसूसी हमारी दुआओं में भी रहते हैं। पहले तो जी मैं आप तीनों से ये पूछता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ है, कोई कहता है जी ये अमेरिका की साजिश है मुसलमानों को दूर करने की मस्जिदों से, कोई कहता है जी हमारी हुकूमत इस पे पैसा कमाना चाहती है, कोई कहता है कि जी ये इसके ज़रिए से हुकूमत तवज्जो डाइवर्ट करना चाहती है। मैं आप तीनों अलग अलग शोबों को हैं, कोरोना जेन्युइन थ्रेट और बीमारी है? डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत, पहले तो आप इनवाइट करने का और आपने जिस तरह तारीफ़ करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ापन है। कोरोना एक बीमारी है और ये है, इसमें अगर कोई कंस्पिरेसी डालना चाहे, कोई भी बातें करना चाहे तो वो एक अलग बात है। अगर हम थोड़ा सा कुछ साल पहले चले जाएं तो सार्स भी एक वबा के सूरत में आई थी, फिर स्वाइन फ्लू भी आया था, फिर इन्फ्लुएंज़ा भी आया। ये जो वायरल फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा होते हैं ये उसी तरह की एक बीमारी है, और ये जो वायरस है ये पहले से ही मौजूद है, ये अपने आप को चेंज करता रहता है, और ये मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ जो सीज़न है उसमें आता रहता है।
تو اس کی جو یہی علامات ہوتی ہیں. یہ جو امریکہ اور چین کا میچ لگ گیا ہے اور ٹرمپ بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو لیبارٹری میں بنائے، تو یہ ہیومن میڈ ہے یا مین میڈ ہے یا کہ نہیں؟ نہیں، یہ میرے خیال سے تو ہیومن میڈ نہیں ہے، یہ ایک وبائی ہے، اور وہاں سے یہ اس کا اوریجن ہوا تھا. مطلب اس کا ایپی سینٹر جو تھا یہ وہاں تھا. بہت ساری بیماریاں مختلف جگہوں سے اوریجنیٹ کرتی ہیں. اگر ہم 2017 یا 18 میں چلے جائیں تو امریکہ میں انفلوئنزا کا آؤٹ بریک ہوا تھا اور کافی بچے مر گئے تھے. تو اب ہم کہیں کہ جی وہ چائنا نے ادھر سے اس پہ کوئی وبا پھیلا دی تھی، تو یہ نہیں ہے. یہ وبائیں آتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ان کے ایپی سینٹرز ہوتے ہیں. تو یہ وبا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک بیماری ہے، اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یورپ میں اور سوئٹزرلینڈ میں اور اٹلی میں اس سے پہلے سارس کے اور سوائن فلو اور اس طرح کے بھی ہزاروں پیشنٹ ٹریٹ کیے تھے، اور اب کرونا کے سینکڑوں یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جینون ہے، کتنی خطرناک ہے یہ بیماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت تعریف کی. اللہ آپ کو نہیں، آپ لوگ اس وقت ہمارے ہیرو ہیں اور اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. جی پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تو سادے الفاظ میں بات کر لوں گا تاکہ ہماری قوم کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر یہودی نے سازش کر بھی دی ہے تو خود بھی بیچارہ مر رہا ہے اس کے اندر، تو اس بیچارے کو بھی رگڑا لگ رہا ہے. اب اٹلی میں ہزاروں لاشیں گر رہی ہیں. ان کے 800-900 موات روز ہوتی تھیں، ابھی 100 ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی خوش ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہودی نے اگر سازش کی ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل گیا، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے. اور یہ بیماری ہے ابھی ان دنوں کے اندر، تو ہم رات بھی جاگ رہے ہیں، دن بھی جاگ رہے ہیں. اور جو حالات گھروں کے اندر ہے، ایک تو کیس رپورٹ جو ہو رہے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، جو ہمیں لوگ ڈر کے مارے فون کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں. اور اب لاسٹ ٹائم میں نے بھی ایک پیشنٹ کو کیا، بالکل اس کے لنگس ختم ہو گئے. اللہ کی طرف سے امر تھا، اس نے شفا ملنی تھی، اللہ نے اس کو ریکور کر دیا، سیچوریشن اس کی ڈراپ کر گئی. یہ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. بے شک لا الہ الا اللہ سے ہوگا، اللہ کی ذات کے سوا تو کوئی کر نہیں سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. میرے ساتھ ایک وقت تھا، واقعہ ہو، میں آپ کو ٹائم لوں گا. ایک جگہ ہم چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، اللہ کے راستے میں نکلے، تو وہاں پہ ایک بندہ، اس کو ہیپاٹائٹس سی بھی تھا اور دوسرے کو ٹی بھی تھا. کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں اور وہ اس کا وہ جھوٹا بھی کھا رہے ہیں سارا. تو ادھر پھر اس کو سمجھایا، میں نے سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے جی یہ تو آپ تو دین سے باہر ہو گئے. میں نے کہا آپ مفتی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے 2 ادھر. انہوں نے کہا جی میں نے اس سے کہا مفتی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. انہوں نے سمپل سی بات کی کہ تو سنت ہے، جان بچانا فرض ہے، جان بچائیں، ان سے علیحدہ ہو جائے. ٹھیک. تو یہ دین کو ہم سمجھیں، یعنی مذاق نہیں ہے، جان لیوا ہے، بڑا سیریس مسئلہ. ابھی ان دنوں کے اندر تو تدبیر کرنی چاہیے جس کو جس رستے پہ بھی یقین ہو. میں کہتا ہوں اگر آپ کو کسی چیز سے بھی شفا مل رہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا موقع ہے، اس کو اویل کریں جب تک کوئی علاج نہیں مل رہا. آپ کو احتیاط تو اس کی ہے. جی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ نے تو ریسرچ بھی اس پہ بہت زیادہ کی ہے اور مسلسل میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک وبا ہے؟ ہینڈلنگ پہ ہم بعد میں آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں ابھی بھی اس کو خطرناک کا لفظ بالکل یوز نہیں کروں گا، بلکہ میں اختلاف کرتا ہوں. یہ میری اپنی سوچ ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو، خاص طور پہ میں اپنے پاکستان کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے اتنی خطرناک نہیں ہے جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوئی تھی. اس وقت دنیا کا ڈیٹا نکالیں تو 60 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ متاثر ہو چکے ہیں. اور ایک اچھی چیز جو بتانی چاہیے، جو میڈیا نہیں بتاتا، کہ اس میں 27 سے 28 لاکھ لوگ صحت مند ہو چکے ہیں. ٹھیک. 3,66,000 ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہیں. اس 27 لاکھ میں جو ٹھیک ہو چکے ہیں، 29 لاکھ وہ لوگ ہیں اب جن کو مائلڈ سمٹم ہے، اینڈ دے آر 98%. ٹھیک. اور صرف اس وقت دنیا میں جو کریٹیکل ایل ہیں وہ 53,000 ہیں. کیلکولیشن پہ چلنا چاہیے نا جی. وہ بنتی ہے اپروکسیمیٹلی 2%. یہ میں باہر کی دنیا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں، جبکہ آپ اس کو اور تھوڑا سا براڈ کریں نا، تو جو دنیا کے 13 ملک ہیں جس میں ہم کہتے ہیں یورپ ہے سارا، چائنا ہے، ایران ہے، اور جہاں جہاں یہ پھیلا تھا، پر تقریباً 45 لاکھ کے قریب وہاں ان کے ڈاکومنٹڈ انفیکٹیو کیس آئے ہیں. اور سیکنڈلی وہاں جو مرنے والوں کی تعداد ہے ان میں 3 لاکھ ہے. یعنی کہ دنیا کے جو باقی 195 ملک ہیں ان میں تقریباً ان کی تعداد 15 لاکھ اور مرنے والوں کی تعداد کوئی 66,000 ہے. پھر ایک اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس کو لے کے کہ دنیا میں ایک ریسرچ ہوئی بڑی زبردست
بلکہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو انفیکشس ہوئی ہیں، لیکن دنیا میں سویڈن، فرانس، اسپین اور اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں بھی ریسرچ ہوئی پھر، اور وہ ریسرچ یہ ہوئی کہ انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائے. ہم تو پی سی آر کر رہے ہیں نا، پی سی آر ایک بہت مشکل ٹیسٹ ہے، ہر بندہ کر نہیں سکتا، چھوٹی جگہوں پہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اینٹی باڈی جب ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا امریکہ میں کوئی 5 to 10% پاپولیشن جو تھی، ایون ان نیو یارک، وہ آلریڈی امیون ہو چکی تھی وداؤٹ اینی سمٹمس. یہ بات ذہن میں رکھیں. فرانس کے اندر انہوں نے ریسرچ کی، جہاں ابھی آپ نے کہا ہے کہ 1.5 لاکھ یا نہیں، یہ علاج پہ اور نہیں، جو بڑا امپورٹنٹ بات جس پہ آ رہا ہوں، فرانس میں ڈاکومنٹڈ کیسز 2.5 لاکھ ہیں، لیکن جب انہوں نے پاسچر انسٹیٹیوٹ میں اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ اینٹی باڈی کے تھرو کہ 28 لاکھ امیون ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں وداؤٹ اینی سمٹم. اسی طرح انہوں نے اسپین کے اندر کیا، 24 لاکھ بندہ جو تھا ان کا امیون ہو چکا تھا، ویسے ڈاکومنٹیشن میں 2-2.5 لاکھ ہے. اسی طرح یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک اگر آپ اس کیلکولیشن کو نکالیں نا براڈ میں، جیسے پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں جی 66,000 ہے، میں کہتا ہوں 66 نہیں ہے پاکستان میں، اس وقت 10,66,000 ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 10,66,000 کورونا کے متاثرین ہیں. اب یہ لفظ آ گیا مختلف. 10 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں ہوئے. مطلب اب میں تو روزانہ ٹیسٹ کر رہا ہوں نا جی. میں ایک گھر میں سے آتا ہے نا ایک بندہ، نزلہ زکام کھانسی بخار، ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، پازیٹیو آ گیا، وہ پوری فیملی آ جاتی ہے ہمارے پاس. میں ڈسکریج کر رہا ہوں ویسے اس بات کو، آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ فیملی آتی ہے، ان کو کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے ان کی جو فیملی میں تھے 4 کو کوئی سمٹم نہیں تھے اور ان کو بھی پی سی آر نکل آیا. پھر ایک اسٹڈی اور ہو رہی ہے جو کہ پمس ہاسپٹل میں ہوئی ہے، بڑی زبردست. صرف اینٹی باڈی ٹیسٹ کیے گئے ان لوگوں کے، ڈاکٹرز کے جو مریضوں کے ساتھ اٹیچ تھے، انہیں کوئی سمٹم نہیں ہوئے، اور ان میں سے 400 میں سے 20 یعنی کہ 5% وہ ڈاکٹر نکل آئے جن کو کوئی سمٹم نہیں، ان کی اینٹی باڈی آ گئی. تو یعنی یہ تو ہینڈلنگ کی بات ہوئی نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کے ذریعے ہینڈل کیا جائے، لیکن یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں لاکھوں لوگ انفیکٹڈ ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک جینون مسئلہ ہے، خطرناک ہے. خطرناک نہیں مانتا میں، آپ سے اتفاق. ڈاکٹر صاحب میں خطرناک کا لفظ جس سے لاکھوں لوگ مر گئے، ادھر لاکھوں مر گئے سر، ناراض نہ ہوئیے گا. پھر اب تک 3.25 مہینے ہونے والے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں 1400 کیس آپ کے جو ہے اب تک فوت ہوئے ہیں. اگر آپ ایوریج ڈیلی نکالیں تو 10 سے 15 کی تعداد بنتی ہے. لیکن یہ جو آپ 10 لاکھ کی بتا رہے ہیں نا جی، تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جو باہر کرونا سے مر گئے ہوں گے، نہ ہاسپٹل تک پہنچے، نہ ان کا ٹیسٹ ہوا. بہت سارے وہ بھی تو ہیں جن کو آپ نے کرونا بنا کے ہسپتالوں میں آنے سے روک دیا، وہ گھبرا کے جو لاکھوں نقصان ہو رہا ہے، مر رہے ہیں. دل کی مریض کے تکلیف ہیں، کینسر کے مریض ہسپتالوں میں نہیں جا رہے، گردے کے فیل ہونے والے نہیں جا رہے، جگر ہونے فیل نہیں جا رہے. وہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ ڈاکومنٹیشن میں نہیں لا رہے. اگر آپ اس کو نہیں، لیکن ایک بیماری جس نے ہماری زندگی اجاڑ دی، جس نے خوف بھی پھیلا دیا، جس نے ساری زندگی کے ہر شعبے کو، تو ہم اس کو خطرناک نہ کہیں تو خطرناک اور کیا چیز؟ سر آپ اس کو کیوں نہیں، پھر آپ ادھر آ جائیں ہیپاٹائٹس بی سی پہ چلیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کتنا ہیپاٹائٹس بی کا تعداد ہے؟ 1.60 کروڑ بندہ ہے. معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہیپاٹائٹس اس طرح نہیں پھیلتا نا، ایک دوسرے کو ادھر سے تو اس کا تو نہیں ہوتا نا. میں تو آپ کو یہ جب بتا تک رہا ہوں، میں نہیں، آپ دانت کو یہ نکالنے نہیں پتا، نہ گیا ہوں. 1.60 کروڑ میں سے 85% وہ لوگ ہیں، کیونکہ ٹریٹمنٹ ہر ایک نہیں کر رہا. اچھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ مثلا سیریس مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہمیں اس کو احتیاط کرنی یہ آپ چاہیے. بھی مانتے ہیں کہ انسانی انٹریکشن سے، ایک دوسرے سے میل ملاپ سے اس میں کوئی شک نہیں پھیلتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب گے تو ہینڈلنگ کے، جس طرح آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، تو ہینڈلنگ پہ ہم بات کریں گے کہ بہترین طریقے سے طبی معاملے لحاظ سے اس کی کیا ہینڈلنگ ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے.